मजलिस मुज़ाकरा राउंड टेबल, अहम वाक़यात और मसाइल पर मुबस्सरीन और माहिरीन के बेलाग तबसरे और तबादला ख्याल। पेश खिदमत है हमारा आज का प्रोग्राम राउंड टेबल। अस्सलाम वालेकुम सामीन, जैसे कि आपने सुना हमारा आज का मजलिस मुज़ाकरा हाजिर है और मैं हूं आपकी मेज़बान शहनाज अज़ीज़। एक अहम मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं आज, और ये सिर्फ़ एक इस सिलसिले की राउंड टेबल नहीं होगी। इससे पहले भी आप सुन चुके हैं गुज़िश्ता हफ़्ते के दौरान, और इस हफ़्ते ये हमारी पहली राउंड टेबल है। इसमें हम जायज़ा लेंगे पाकिस्तान में इस वक्त एक जो बहुत ही गर्मा गर्म बहस भी जारी है, मुज़ाहरे भी हैं, हुकूमत के बयान भी हैं, मुखालिफिन के भी नुक्ता नज़र सामने आ रहा है। वो है एक फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है और जो तौहीन रिसालत का कानून जो है उसकी बुनियाद पर है। तो इस बारे में मुख्तलिफ मौक़िफ़ क्या हैं? उसमें पहली चीज़ तो ये है कि ख़ुद जो कानून है उसका तारीख़ी और क़ानूनी पस मंज़र क्या है। तो इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाएं, एक झलक मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कुछ आवाज़ों की। रिव्यू कानूनी शरई हर किसी का हक है। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगी हुकूमत उस पर अमल करेगी। नंबर 3, जब तक कॉन्विक्ट कोई नहीं होता, कोई लीगल ग्राउंड्स नहीं होते, आप कैसे एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम डालेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है जी, हमें एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना है जो आपको मैं क्लियरली बता रहा हूँ। हर वो पाकिस्तानी, चाहे वो जिस मज़हब का है, जिस मसलक का है, वो रियासत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। किसी को लाइसेंस नहीं दिया जा सकता किसी के जान और माल से खेलने का, किसी को लाइसेंस नहीं दिया जा सकता किसी को अपने टर्म्स डिक्टेट करने का। सूबाई हुकूमत की फिर जिम्मेदारी होगी कि अमलाक के जो नुकसान हुए हैं या उसमें जिन लोगों के साथ ज्यादती हुई है उनका मदावा करें। इसका फल तक चोरी कर लिया तो इससे आप इखलाकी उनकी जो प्रोटेस्टर्स थे उनकी जो इखलाकी हैसियत है या इखलाकी जवाल है उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस किस्म के लोग थे। ये मज़हब के लबादा इन्होंने ज़रूर ओढ़ा, लेकिन इनका कोई ताल्लुक नहीं था मज़हब से, क्योंकि जो इस्लाम है इसका तो दर्स ही इंसानियत से शुरू होता है। जो बड़ी खुशी है पंजाब हुकूमत ने जो हमारा ये नौजवान है, बच्चा है, इसको जो है उन्होंने कंपनसेट किया। शी इज़ हियर, हर फैमिली इज़ हियर, वी हैव प्रोटेक्टेड ऑल आउट सिक्योरिटी एंड मेजर्स फॉर देम। रियासत पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले कहा, कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी किसी मज़हब, किसी मसलक का हो। तो सामीन, ये कुछ बयानात थे सरकारी हुकूमत की जानिब से, जो कि पाकिस्तान में जो तशद्दुद और एहतजाज हुआ इस वाक़े के बाद, यानी आसिया बीबी को बरी करार दिए जाने के बाद। हमने आज के प्रोग्राम के लिए मदऊ किया है डॉक्टर ज़फ़र इस्लाम ख़ान साहब को, जो कि चेयरपर्सन है दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के और इस वक्त नई दिल्ली से हमारे साथ हैं। मोहम्मद हसन इलियास साहब को, जो दीनी उमूर के एक माहिर हैं और इस वक्त हमारे साथ मलेशिया से हैं। और एक तीसरे हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर फरीद पराचा साहब, जो कि लाहौर से हमारे साथ शामिल होंगे। अभी तक हमारा उनसे कांटेक्ट नहीं हो सका, तो जैसे ही वो हमें मिलते हैं हम उन्हें प्रोग्राम में लेंगे। और हमारे आखिरी मेहमान हैं जावेद अहमद गामदी साहब। आप हमारे प्रोग्रामों में अक्सर उनसे गुफ्तगू सुनते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और उनके जो नज़रियात हैं वो बहुत ज़्यादा कबूलियत भी है और उनमें मुतनाज़ा भी हैं। तो हमारे ये चारों मेहमान जो हैं आज बात करेंगे इस कानून की पस मंज़र पर, और साथ साथ जो फ़ैसला आया है हम उसकी भी वजाहत चाहेंगे कि ख़ुद उनकी नज़र में इसकी जो वजाहत है वो क्या है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर ज़फ़र इस्लाम ख़ान साहब से कहूँगी, ज़फ़र साहब, अगर आप थोड़ा सा हमें ये बताइए कि जो तौहीन रिसालत का कानून है, यानी ब्लास्फेमी लॉ जो है, वो उसका आगाज़ कहाँ से होता है? सिर्फ इस्लामी तौर पे नहीं बल्कि तारीख़ी पस मंज़र जो है मुल्कों के अंदर, उसका क्या है? ज़फ़र साहब, इस किस्म के कानून मौजूद हैं, यानी वहाँ की जो मजहब है, जैसे कि ब्रिटेन में या ग्रेट ब्रिटेन में आयरलैंड शामिल है, उसमें
جو بھی مسیحیت کے خلاف کچھ کہتا ہے اس قسم کا کہ اس کو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے خلاف قانون موجود ہے، اور بھی قانون ممالک میں موجود ہے، ایران میں، سعودی عرب میں، برطانیہ میں وغیرہ موجود ہے، لیکن بالعموم ان قوانین کا عمل نہیں ہوتا ہے اور لوگ اس طرح سے سڑکوں پر نہیں آتے ہیں جس طرح سے پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ بار بار ہر سال ایک دو بار ضرور جو ہے ایک بہت بڑا ایک وہاں ہنگامہ شروع ہوتا ہے اس مسئلے کے اوپر، اور بالعموم جو وکٹم ہوتے ہیں وہ غیر مسلم ہوتے ہیں۔ دوسرے ممالک جو اسلامی ہیں جہاں مسئلہ ہوتا ہے وہ مسلمان ہی ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ کہہ دیا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر احمدیوں کو یا عیسائیوں کو باقاعدہ نشانہ بنانے کے لیے، اور اس کا امکان ہے کہ اس کا بہت کافی مس یوز بھی ہو رہا ہوگا، تو یہ چیزیں جو ہے دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں، لیکن ان کا اطلاق ابھی نہیں ہوتا، ان پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ سعودی عرب تک میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کو کوڑے مار دیے جاتے ہیں، کوئی بھی اس کو پتھر نہیں مارے، رجم نہیں کرتا ہے، اس کو سنسار نہیں کرتا ہے، اور نہ ہی اس کو پھانسی یا قتل نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ چند کوڑے مار دیے جاتے ہیں کہ تم ایسا مت کرنا، یہ تعزیری ایک طرح سے ہوتا ہے۔ تو صرف یہ پاکستان میں ہی ہے جہاں پر یہ پھانسی وانسی والی چیز ہے، میں سمجھتا ہوں شاید دنیا بھر میں یہ چیز اور کہیں نہیں ہے، اور یہ ایک بالکل ایک عمومی شکل اختیار کر لی جس میں کہ عام لوگ جو ہے سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور مطالبے کرتے ہیں، بلکہ ایسے لوگوں جیسے کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے گورنر کو قتل بھی ہو گیا اسی سلسلے میں، اور اب جو دوسرے جسٹس ہو گئے جنہوں نے بھی اس کا فیصلہ کیا میں ہے، یہاں ان پہ کو بھی تھوڑا معلوم سا یہ تنقید کہنا دی چاہوں جا گی رہی ہے۔ کہ یہ جو موب جسٹس ہے نا، یہ ہمیں ہر ملک میں نظر آتی ہے، چاہے وہ پاکستان ہو یا انڈیا ہو، ہر جگہ اس طرح کے واقعات۔ اس کی وجہ سب سے پہلی تو یہی ہے کہ ایک شعور کی کمی اور تعلیم کی کمی جو ہے وہ ہے اپنی جگہ، لیکن میں یہاں ظفر صاحب آپ سے یہ پوچھوں گی، کیونکہ بھارت میں مائنورٹیز کی ایک بڑی تعداد ہے، یعنی ان کی ایک نمایاں طور پہ ہمیں نظر آتی ہیں، تو کیوں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ توہین کا قانون ہے، تو کیا برعکس بھی، یعنی صرف یہ تو نہیں کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے پیغمبر کی توہین کا معاملہ ہو، تو اس کی کیا صورت ہے؟ انڈیا میں کیا کبھی کوئی سزا ہوئی یا کوئی مقدمہ ایسا قائم ہوا؟ نہیں، یہاں پر دل آزاری پر تو مقدمہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ کافی لوگوں کی دل آزاری ہوئی، ایک آدمی کو ہو تو اس سے نہیں فرق پڑتا ہے، یعنی پورے معاشرے کی دل آزاری ہو اور وہ بڑا مسئلہ بن جائے، وہ جیسے کہ بعض دفعہ فلموں میں ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو حصہ فلم میں ہوتا ہے وہ نکال دیا جاتا ہے، یا کسی کتاب میں ہے تو وہ صفحہ جو ہے وہ یا وہ کتاب وہ پبلشر واپس لے لیتا ہے، دوبارہ چھاپتا ہے اس کو اس کے بغیر۔ کبھی قرآن شریف کی بے حرمتی ہو جاتی ہے، کبھی حضور پاک کے فوٹو چھاپ دیتے ہیں، تو اس پہ کچھ ہنگامہ ہوتا ہے اور وہ پبلشر وغیرہ معافی مانگ لیتا ہے اور وہی مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ یعنی قتل کرنے والی بات یا اس سے آگے نہیں بڑھتی ہے، اور ان لوگوں کے یہاں بھی ایسی ہے، اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ کورٹ میں چلا جاتا ہے کہ بھائی ہماری دل آزاری ہوئی ہے، اس میں چند مہینے 6 مہینے ایسی کچھ سزا ہو جاتی ہے، بس اس سے آگے بات نہیں بڑھتی ہے۔ تو یہ کوئی اتنی خطرناک چیز نہیں ہے، لیکن جہاں پر موب جسٹس ہو اور لوگ کہیں ہم ہی فیصلہ کریں گے، وہ چیز بہت ہی خطرناک ہو جاتی ہے، اور اگر اس میں حکومت بھی شامل ہو جائے اور حکومت کی جو ایجنسیاں ہیں وہ شامل ہو جائیں، پھر وہ معاملہ جو ہے انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے، اور وہ غالباً یعنی پاکستان کے علاوہ ہمیں اور کہیں نظر نہیں آتا ہے کہ اس میں حکومت بھی اس میں انوالو ہو جاتی ہے اور ظفر صاحب اس وقت ہماری کوشش یہ ہے، عدالتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ ظفر صاحب کوشش اس وقت یہ ہے، میں ایک بات کہنا چاہوں گی، میں کہوں گا کہ اسلامی جو معاشرے جو ہیں، صرف پاکستان کی بات نہیں ہے بلکہ اور بھی جو ہیں، وہاں پر آج تک جو ہے انسانی اور شہری حقوق کے بارے میں تصور بالکل واضح نہیں ہوا ہے، ابھی بھی نہیں ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے اسی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے حدود سے آگے نکل جاتے ہیں اور کسی کو بولنے کا حق نہیں دینا چاہتے ہیں، جبکہ لوگوں کا بولنے کا حق بھی موجود ہے، وہ آپ سے اختلاف کریں، ان کا بھی حق موجود ہے کہ وہ اختلاف کر سکیں۔ بالکل درست آپ نے کہا، ظاہر ہے کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں دونوں آرا کا حق ہے، لیکن میں یہاں یہ درخواست کروں گی، وہی میں بیچ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ کیونکہ ہم پورا ایک اس پہ سلسلہ کرنا چاہتے ہیں پروگراموں کا، تو اس وقت آج کے اس پروگرام کو ہم محدود رکھنا چاہتے ہیں اس کے پس منظر پر، اس قانون کے بارے میں، خاص طور پہ جیسے بر صغیر میں جب یہ لاگو ہوا، اس وقت کے کس طرح کس صورت میں لاگو ہوا، کون سا واقعہ تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ پہلے میں، کیونکہ اس پہ گفتگو ہو چکی ہے پہلے، تو حسن الیاس صاحب سے میں یہ پوچھوں گی کہ پاکستان کے اندر توہین رسالت کا جو قانون ہے، اس کی بنیاد یعنی اس کا ماخذ کیا ہے؟
کیا یہ قرآن پاک میں اس طرح کا کوئی حکم ہے یا کوئی مستند حدیث موجود ہے؟ اس میں کیا سورس کیا ہے اس کا قانون کا؟ دیکھیے، پاکستان میں جو اس وقت توہین رسالت کا رائج قانون ہے، میں پہلے بتا دیتا ہوں وہ کیا ہے۔ اس قانون کے الفاظ یہ ہیں، یہ دفعہ 295 ہے کہ جو شخص بذریعہ الفاظ زبانی، تحریری یا اعلانیہ، اشارتاً یا کنایتاً بہتان تراشی کرے یا رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کی بے حرمتی کرے، اسے سزائے موت یا سزائے عمر قید دی جائے گی اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جب قانون پاس ہوا تو اس کے بعد 1990 میں وفاقی شرعی عدالت نے اس قانون کے اندر جو یہ پروویژن تھی کہ اس کو عمر قید بھی دی جا سکتی ہے، اس کو حذف کر دیا۔ اس کو حذف کرنے کی صدر پاکستان کو ہدایت کی اور پھر بار کیسے قانون کا حصہ نہیں رہا۔ تو اس وقت جو قانون ہے وہ یہ کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرے گا اسے موت کی سزا دے دی جائے گی۔ یہ قانون علوم اسلامیہ کے طلبہ جب اس کی بنیاد، اس کے سورس، اس کے ماخذ، اس کے استدلال کا جائزہ لیتے ہیں اور قرآن و سنت پر ایک سائرانہ نظر دوڑاتے ہیں تو وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ نہ قرآن مجید میں اس قانون کا کوئی ذکر ہے، نہ کسی صحیح روایت یا حدیث میں اس کا کوئی ذکر ہے۔ کوئی ایسی قرآن مجید کی آیت نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو، یعنی یہ جو قانون کے الفاظ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے اسے قتل کر دیا جائے گا، یہ ریفرنس قرآن مجید میں کہیں موجود نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی صحیح حدیث یا روایت میں موجود ہے۔ ہمارے علماء جو ہیں وہ اس قانون کی بنائے استدلال یا اس کا جو سورس آف ریفرنس ہے اس کے حوالے سے بہت منتشر ریفرنسز پیش کرتے ہیں۔ وہ بعض علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہی کی ایک آیت سے ہم نے یہ قانون اخذ کیا ہے، گویا قرآن مجید کی ایک آیت تھی جس میں یہ اشارہ نکلتا تھا، جس سے ہمارا یہ استنباط اور ہماری یہ انڈکشن ہے کہ وہ اصل میں توہین رسالت ہی کی سزا بیان کر رہی ہے۔ وہ جو آیت ہے اس کو آیت محاربہ کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت کے جو الفاظ ہیں جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، سورہ مائدہ کی یہ آیت 33 اور 34 ہے، تو اس پر غور و فکر سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو قانون ہے جس صورت میں یہ موجود ہے تو اس قانون کا سورس یا ماخذ قرآن مجید کی اس آیت کو بھی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اس لیے اس آیت میں جو چیز زیر بحث ہے وہ محاربہ ہے، یعنی فساد ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو فساد ہوتا ہے وہ کسی مجرم کے محض جرم کے سرزد ہو جانے سے نہیں ہوتا، بلکہ فساد جو ہے وہ سرکشی اور توہین پر اصرار اور ایک فساد انگیز رویہ ہوتا ہے جس کو آپ فساد قرار دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی سورہ مائدہ جن جرائم پر سزا کی بات کر رہی ہے وہ محض جرم نہیں ہے بلکہ ان جرائم پر اصرار ہے۔ اسی طریقے سے اس آیت کے اندر یہ بھی ذکر ہے کہ اگر یہ جرم پر اصرار کرنے والے توبہ کر لیں، قرآن مجید کے الفاظ ہیں الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، یعنی اس وقت سے پہلے جس وقت کہ ان پر ہاتھ ڈال دیا جائے تمہارے قابو میں آ جائیں، وہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ گویا یہ جو موجودہ قانون ہے آپ کے سامنے جس کو 295 کا کہا جاتا ہے، اس کی اصل، اس کی بنائے استدلال قرآن مجید کی اس آیت کو بھی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ چند واقعات ہیں، بعض علماء جو ہیں ہم ان پہ بھی بات کرتے ہیں 2 منٹ میں حسن، لیکن میں یہاں پہ اپنے سننے والوں کو یہ بتا دوں کہ ہم نے اس پروگرام میں کوشش کر رہے ہیں پروفیسر فرید پراچا صاحب کو لینے کی، کیونکہ بہرحال ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں اس میں مختلف طبقات کی رائے میں ان کا جو موقف ہے اس میں فرق ہے، اور راؤنڈ ٹیبل کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہر ایک کی رائے کو سنا جائے اور اس کے خلاف یا اس کے حق میں جو بھی استدلال ہے ہمارے ماہرین کے وہ دیں، اور ہمارے تینوں ماہرین، چاروں جن کو ہم نے مدعو کیا ہے، وہ اپنی اپنی جگہ اسلامی امور میں اور اسلامی قانون میں انہیں بڑی مہارت حاصل ہے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں پروفیسر فرید پراچا صاحب کو لینے کی، جیسے ہمیں ملتے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب کو سے بھی ہم نے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ آج پاکستان میں یا تو ٹیلی فونز کا سلسلہ خراب ہے اور یا ویسے ہی بدقسمتی کہ وہ مل نہیں رہے ہمیں۔ تو بہرحال اگر ہمیں آج نہیں ملیں گے تو ہم اپنی آئندہ راؤنڈ ٹیبل میں ان کے نظریات اور ان کا جو نقطۂ نظر ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، میں ظفر الاسلام خان صاحب سے پوچھوں گی کہ
جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں بر صغیر کی، تو ایک جو مشہور کیس ہے وہ علم دین والا کیس جو ہے، اور جس میں پھر وہی موب جسٹس ہمیں آخر میں نظر آتی ہے کہ عدالت نے تو عمر قید کی سزا دی، لیکن کیا اس قانون کا اطلاق اسی وقت ہوا یا اسے پہلے موجود تھا بر صغیر میں، جو اب ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کی شکل میں ہے؟ ظفر صاحب، محاربہ کا مطلب فتنہ فساد نہیں ہے، محاربہ کا مطلب جنگ کرنا ہے، یہ حرب سے ہے، الذین یحاربون اللہ ورسولہ، باقاعدہ یعنی جو جنگ کرتے ہیں، جنگ کرنا ایک الگ چیز ہے اور بولنا یا کچھ کہہ دینا ایک الگ چیز ہے. تو جو استدلال یہاں کیا گیا وہ بالکل غلط ہے اور محاربہ نہیں ہے. جو عربی جانتے ہیں، میں عربی اچھی طرح میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ محاربہ کا مطلب فتنہ فساد بالکل نہیں ہے، بلکہ جنگ چھیڑنا ہے، جنگ کرنا ہے. تو اس لیے اس کا استدلال نہیں ہو سکتا ہے. یہاں ہندوستان میں جو آپ نے فرمایا، یہاں پر اس طرح کا قانون ممکن ہے کہ کہیں سو رہا ہو کسی انسٹیٹیوٹ میں کسی جگہ پہ، لیکن عملاً جو ہے ایسا کوئی قانون نہیں ہے، نہ مسلمانوں کے لیے نہ ہندوؤں کے لیے ایسی کوئی چیز یہاں پہ نہیں ہے. اگر کوئی آدمی خود جا کے قتل کر دے وہ الگ بات ہے، پھر اس کو سزا بھی ملتی ہے. بالکل، اگر وہ جی ایسا ہی ہے یہاں پہ. اچھا، تو کوئی کیسز مطلب کوئی ایسے ہیں عدالتوں میں جو آئے جو آپ سمجھتے ہو کہ قابل ذکر ہیں آج کی جو گفتگو ہے، یعنی اسلام، کیونکہ دیکھیں نا اسلام میں تو گنجائش اس کی بھی ہے نا اجتہاد کی، اور ترامیم ہمیں ہندوستان میں نظر آتی ہیں، طلاق کے قانون پہ بھی بات ہوئی. تو کچھ اس بارے میں آپ بتائیے کہ کوئی ایسی مثالیں جو کہ ہم صادق آتی ہوں آج کی گفتگو پر. نہیں، بہت زیادہ یہ ہے کہ کبھی کوئی ہندو چلا جاتا ہے کہ میرے دین کی بےزتی ہوئی ہے یا میرے فلاں گاڈ کی بےزتی ہوئی ہے، کبھی کوئی مسلمان ہنگامہ کرتا ہے، لیکن وہ بات عموماً کہیں آگے نہیں بڑھتی ہے. وہ کچھ مقدمہ چلتا ہے، کچھ دن چلتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. اور بہت ہوا تو اسے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم معافی مانگ لو، معافی مانگ لیتا ہے، ختم ہو جاتی ہے. لیکن جیل ویل جانے کی بات کوئی بہت ہی کم ہے، ایسا ہے نہیں یہاں پر جو ہے اس طرح کی چیز. کوئی آدمی خود جا کے کسی کو قتل کر دے وہ الگ ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. لیکن حکومت کی طرف سے یا عدالتوں کی طرف سے یا قانون کی طرف سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی کسی کی بےزتی کر دے تو اس کی گردن مار دو یا اس کو عمر قید دے دو. ایسی کوئی چیز یہاں پہ نہیں ہے. تو یہ کوئی مسئلہ اس وقت یہاں پہ نہیں ہے. اچھا، فرید پراچا صاحب، خوش قسمتی سے ان سے ہمارا رابطہ ہو گیا اور وہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم پراچا صاحب. وعلیکم السلام. پراچا صاحب جماعت اسلامی کے نائب ہیں اور اس کے علاوہ یہ معروف اسکالر ہیں. ہمارے سننے والے بھی ان کو مختلف پروگراموں میں اور اس کے علاوہ ٹیلی ویژن وغیرہ کے مذاکرات میں باقاعدگی سے سنتے ہیں. تو پراچا صاحب، ہم اس وقت بات کر رہے ہیں پاکستان میں توہین رسالت کے قانون کی بنیاد کے بارے میں، کہ اس کی تاریخی اور اس قانونی ماخذ کیا ہے. اور ابھی ہمارا ذکر یہ ہوا کہ کیا قرآن پاک میں اس کا ماخذ قرآن پاک ہے یا کوئی مستند حدیث ہے. تو اسی بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا کہتے ہیں. دیکھیے، اس میں ساری چیزیں ہیں، یعنی قرآن پاک بھی اس میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، احادیث مبارکہ بھی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور زندگی کے اندر ہونے والے واقعات بھی. پھر اس کے بعد جتنے بھی فقہا ہیں، یعنی جو ہمارے اسکول ہیں اس کے فقہ کے، ان کی بھی رائے. پھر اس کے بعد یہ کہ پورے ایک سارے عرصے میں جسے ہم اجماع امت کہتے ہیں کہ پوری امت اس بارے میں ایک ہی موقف کے اوپر رہی ہے، تو وہ بھی بالکل ایک واضح ہے. اتنے مختصر پروگرام میں وہ ساری باتیں تو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا. لیکن یہ کہ انہی بنیادوں پہ پھر ہماری اسمبلی نے بھی 295 میں سی کے بارے میں جو ایک فیصلہ دیا. پھر اس کے بعد اس کی تشریح وفاقی شرعی عدالت کے اندر ہوئی، اور اس میں بھی پھر وفاقی شرعی عدالت نے تمام علماء کو، تمام مکاتب فکر کو انہوں نے اس سلسلے میں ان کی آراء لی. پھر اس کے بعد یہ ہوا. تو ایک تو اس کی ہسٹری جو ہے وہ یہ ہے. دوسری اس میں یہ ہے کہ جب بھی یہ معاملات ہوئے تو یہ پہلو ہوا کہ جی کیا اس کو صرف کسی ایک تھانے کی بنیاد پہ چھوڑا جا سکتا ہے. اس میں اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی اور یہ کیا گیا کہ ایس پی لیول کا کوئی آفیسر جو ہے وہ تفتیش کرے یا ایف آئی آر درج کرنے کی اجازت دے، تو اس سے بھی دینی طبقات نے اتفاق کیا کہ جی ٹھیک ہے، جتنے بھی اس میں ایسے ہی کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جن کی وجہ سے
کوئی ناجائز کسی کو ملوث نہ کیا جا سکے، تو اس کے بارے میں بھی جو بھی اگر تحفظات کیے گئے تو اس سے اتفاق کیا گیا۔ اچھا پھر یہ کہ یہ ساری چیزیں، میں ایک جملہ مکمل کر لوں پھر آپ سوال۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تدارک ہے اور یہ تحفظ ہے کہ کوئی بھی فرد قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی بھی پیغمبر کے بارے میں جو ایک جذبات کسی بھی مسلمان کے یا کسی بھی پیغمبر کے ماننے والے کے ہو سکتے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی کسی جگہ پہ توہین ہو تو وہ اپنے آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لے، وہ اپنے آپ جلد بازی کے اندر کوئی فیصلہ نہ کرے، اور اس کے بجائے جو ہے وہ قانون کا ایک راستہ موجود ہو اور قانون جو ہے وہ اس میں اپنا اقدام کرے۔ تو یہ جو قوانین بنے ہیں یہ دراصل ایک لحاظ سے تحفظ فراہم کرتے ہیں اور ڈیٹرنٹ ہے۔ پراچی صاحب، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی۔ ابھی گفتگو میں آپ نے کہا کہ اس کے ماخذ کی، جب ہم بات کر رہے تھے قانون کی، تو آپ نے کہا کہ رسول اکرم کی اپنی زندگی کے اندر ہونے والے واقعات بھی جس کا ماخذ ہے، تو ہمیں ان کی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ نظر نہیں آتا، کیونکہ ان کی زندگی کا جو بچپن سے اپنے کورس کی کتابوں میں پڑھتے آئے کہ ایک عورت جو انہیں تنگ کرتی تھی، ان پہ گندگی پھینکتی تھی، گالیاں دیتی تھی، جب وہ انہیں نظر نہیں آئی 2 دن تو وہ اس کی عیادت کے لیے گئے، جب انہیں پتہ لگا بیمار ہے وہ، تو ہمیں وہاں ایسا کوئی حکم، مطلب کم از کم میرے معلومات کے تحت نہیں نظر آتا کہ انہوں نے کہا کہ جو میرے اوپر کیچڑ اچھالے۔ بڑا جی اچھا آپ کا سوال ہے۔ ایک ہے مخالف ہونا، ایک ہے توہین کرنا۔ کفار کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں، مخالفین کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت للعالمین ہے، آپ نے اسی شفقت کا اور اسی رحمت کا مظاہرہ کیا ہے۔ آپ نے جب فتح مکہ ہوا تو آپ نے تمام ان کفار کو کہ جنہوں نے سخت ترین آپ کے خلاف اقدامات کیے تھے، ان کو آپ نے معاف کرنے کا ایک عام معافی کا آپ نے اعلان کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم کہہ کے۔ البتہ گستاخوں کے بارے میں فتح مکہ کے دن بھی ابن قتل ایک ہے کہ جو توہین آمیز شاعری کر کے پھر اس کے بعد جگہ جگہ مجمع لگا کے وہ کچھ اس نے کرائے کی وہ لونڈیاں وغیرہ رکھی ہوئی تھی تو وہ کرتا تھا توہین آمیز ایک۔ آپ نے اس کے بارے میں اس وقت بھی یہ کہا کہ باقی سب کے لیے معافی ہے، لیکن ابن قتل اگر خانہ کعبہ کے پردے کے ساتھ بھی چمٹا ہوا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح کعب بن اشرف ایک یہودی جس نے بہت ہی زیادہ یعنی توہین آمیز پورا اس کا کیریئر ہے، اسی طرح سے اس کے قتل کے لیے آپ نے کہا صحابہ میں، اور محمد بن مسلمہ نے کہا کہ یہ میرے ذمہ ہے اور وہ گئے۔ اسی طرح ابو رافع یہ بھی ایک ہے اس کے، اور عبداللہ بن عتیق یہ ان کو ایک مہم جو ہے وہ گئی۔ پھر بہت زیادہ اور واقعات ہیں، یعنی گویا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ایک رحمت کی اور معاف کرنے کی ہے، لیکن توہین کے سلسلے میں جو تھے وہ واقعات جب بھی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سخت رویہ اختیار کیا، اس لیے کہ پیغمبر کی ذات اگر تضحیق کا نعوذ باللہ ایک نشانہ بن جائے تو پھر وہ جو ایک پورا ایک احترام یعنی پیغمبر کسی بھی پیغمبر کے بارے میں ہے وہ احترام جو ہے، اور وہ متاثر کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن مذاق اڑانے اور تضحیق کرنے اور توہین کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ اور میں کیونکہ آپ اب شامل ہوئے ہیں تو میں بتا دوں آپ کو کہ نئی دہلی سے ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب جو کہ معروف اسکالر ہیں، اور محمد حسن عیا صاحب ملیشیا سے، یہ بھی جانے پہچانے اور معروف اسکالر ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ میں ظفر صاحب اب آپ سے کہوں گی کہ آپ نے گفتگو سنی، اگر آپ اس میں مزید اضافہ کرنا چاہیں پراچا صاحب نے جو بات کی۔ نہیں، میں یہ کہنا چاہوں گا جو حضور بعد کے زمانے میں جو حکم ہوا تھا بعض لوگوں کو قتل کرنے کا، وہ بہت ہی خاص حالات تھے، جبکہ اسلام ابھی جڑ نہیں پکڑا تھا، ابھی اسلامی حکومت جڑ نہیں پکڑی تھی۔ اس وقت کے حالات ہیں کہ یہ لوگ اکساتے تھے لوگوں کو جنگ کرنے پر، اکساتے تھے قبیلوں کو کہ وہ آ کر کے لڑائی کریں، وہ بہت ہی خاص حالات تھے، آج کے حالات نہیں تھے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد سے جو حالات ہوئے
اسلامی جو دور ہے اس کے بعد حضور پاک کے بعد 1400 سال تک 1500 سال تک ایسے حالات نہیں ہوئے جب اسلام بہت ہی طاقتور تھا. بنو امیہ کے زمانے میں نہیں ہوا, بنو عباس کے زمانے میں نہیں ہوا. خود اسپین میں اسلامی حکومت بہت طاقتور بہت اچھی تھی, وہاں پہ کچھ نہیں ہوا. وہاں پہ ہم جانتے ہیں کہ ابن النجریلہ نامی ایک یہودی تھا, وہ مستقل کتابیں لکھتا تھا حضور پاک کے خلاف, اسلام کے خلاف. کسی نے نہ اس کی نقصید نہیں پھوڑی بلکہ اس کے خلاف کتاب لکھ دیا. تو جب اسلام متمکن ہو گیا, طاقتور ہو گیا, اس کے بعد یہ حالات بدل گئے. اس وقت بالکل دوسری صورتحال تھی. پھر بھی فتح مکہ کے بعد جو لوگ مستقل ان کے خلاف حضور پاک کے خلاف جو جنگ چھڑے ہوئے تھے سب کو معاف کر دیا. تو یہ مثال دیتا ہے کہ اسلام کیسا ہے. اسلام وہ والا نہیں ہے جو سخت دلوں والا اور دوسروں کے خون کا پیاسا ہو, وہ اسلام نہیں ہے. اسلام اگر وہ ہے تو وہ ہمارا اسلام بالکل نہیں ہے. وہ کسی اور کا ہوگا, وہ شدت پسند لوگوں کا ہوگا, وہ القاعدہ اور داعش جیسے لوگوں کا ہوگا جو لوگوں کو ذبح کرتے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے. یہ اسلام کی بہت ہی غلط جو تصویر پیش کی جا رہی ہے. حضور پاک نے جو دیا تھا اس کے باوجود, حالانکہ کچھ لوگوں کا وہ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں, لیکن وہ بہت ہی خاص حالات میں تھا, وہ عمومی حالات نہیں تھے. جب عمومی حالات ہو گئے تو اسلامی تہذیب میں بہت لمبی کی تاریخ ہے, 1400-1500 سال کی. یہ چیزیں بالکل نہیں ہوئی اور آج بھی نہیں ہونی چاہیے. جی شکریہ. اور الیاس صاحب, میں آپ سے اب یہ پوچھوں گی کہ پاکستان میں اس وقت جو قانون 295C کے نام سے ہے, جس کے تحت توہین رسالت کی سزا موت ہے, کیا تاریخی طور پر اسلام کے جو فقہاء ہیں, جورسٹ جو ہیں, ان کے پاس کوئی ان کا بیان یا کوئی شہادت اس سلسلے میں ہمیں ملتی ہے؟ الیاس صاحب, پہلے میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں. میں بالکل متفق ہوں اس معاملے میں ظفر الاسلام صاحب سے, جنہوں نے یہ کیا کہ جو ہاربونڈ سے جو علماء کا استدلال ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے. ان کی بات بالکل ٹھیک ہے, اس لیے کہ آدمی کسی الزام سے انکار کرے یا اپنی بات کی وضاحت کر دے, اس سے اصرار نہ کرے, تو لفظ جو قرآن مجید نے استعمال کیا ہے سورہ مائدہ کے اندر کہ وہ محاربہ یا فساد فی الارض کا اگر کوئی مجرم بنتا ہے تو اس کو سزا دی جا سکتی ہے. تو آپ کہہ دینا اور اس کی وضاحت کر دینا یہ محاربہ یا فساد فی الارض میں نہیں آتی. یہ پہلی چیز کی میں وضاحت کر دوں کہ علماء کا یہ استدلال اس سے متفق نہیں ہے اور یہ استدلال بھی بے بنیاد ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ یہ جو رائج قانون ہے پاکستان میں 295C کا, تو کیا یہ ہمارے جو فقہائے امت اور جل قدر علماء اور علماء بزرگ گزرے ہیں ان کی رائے کے بھی مطابق ہے؟ تو اس پر میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ان کی رائے کے بھی مطابق نہیں ہے. مثلا اس قانون کو اگر آپ پڑھیں تو اس قانون میں اس بات کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ جس شخص پر یہ الزام لگا ہے کہ اس نے کوئی بہتان تراشی کی ہے یا اس نے کوئی نعوذ باللہ کوئی گستاخی کی ہے, وہ شخص اپنی بات کے بارے میں خود کیا رائے رکھتا ہے. کیا اس کا اپنا بیان معتبر ہے اس بارے میں کہ وہ یہ کہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا, یا مثلا اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے, غصے میں, اشتعال میں, رد عمل میں, اب میں اس سے توبہ کرتا ہوں, تو ہمارے فقہا کی جو رائے ہے وہ اس موجودہ رائج قانون سے بالکل مختلف ہے. مثلا اگر میں آپ کو چند چیزیں بتاؤں, بہت معروف فقیہ ہیں, امام ابو حنیفہ ہیں, آپ امام شافعی کی رائے دیکھیں, امام نخعی کی دیکھیں, امام سوری کی رائے دیکھیں, یہ سب رائے کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور اس میں فقہا کے نقطہ نظر کے مطابق اگر کوئی شخص ایسا کر دیتا ہے تو اس کو توبہ کے لیے مہلت دی جائے گی. بعض فقہا کے نزدیک 3 دن دی جائے گی, بعض فقہا کے نزدیک 2 مہینے دی جائے گی, اور بعض کہتے ہیں کہ غیر معینہ مدت تک دی جائے گی جب تک توبہ کا امکان ہے. بہت معروف کتابیں ہیں فقہ کی, یہ بات کوئی مطلب پوشیدہ بات نہیں ہے. السیف المسلول علی منصب رسول امام سبکی کی کتاب ہے, الصارم المسلول علی شاتم رسول ابن تیمیہ کی کتاب ہے, مقصود امام سرخسی کی کتاب ہے. معروف فقہا ہیں, انہوں نے اس کو بہت وضاحت سے لکھا ہے کہ ان کے نقطہ نظر کے مطابق اگر کوئی توہین کر بھی لیتا ہے اور توہین ثابت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو مہلت دی جائے گی, توبہ کی مہلت دی جائے گی, رجوع کی مہلت دی جائے گی. بلکہ امام سرخسی نے تو سیدنا علی کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کے نزدیک 2 مہینے تک کی مہلت دے دی جائے گی. تو موجودہ قانون فقہ اسلامی کے بھی بالکل اس معاملے میں اس سے بالکل مختلف ہے. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے جی میں کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے تو میں فرید پراچہ صاحب سے کہوں گی کہ اسی سوال کے جواب میں اگر وہ کوئی مختلف بات کہنا چاہیں یا ان کی بھی یہی رائے ہو. پراچہ صاحب, فرید پراچہ صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟
میرا خیال ہے یا تو ان کا فون کٹ گیا ہے یا ہم ان سے کنیکٹ نہیں ہیں صحیح طرح سے انجم، ان کی آواز نہیں آ رہی۔ اچھا میں پراچی صاحب، میرا خیال ہے کہ ان کا فون کٹ گیا ہے اور انجم ان کو دوبارہ ملا رہے ہیں۔ میں ظفر صاحب آپ سے پھر یہی سوال میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ اتفاق کرتے ہیں جو انہوں نے کہا الیاس صاحب نے ابھی، اور یا اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں اگر آپ؟ یہ جو الصارم المسلول وغیرہ سب آدھے کو توبہ کا موقع دیا جائے گا، اور یہ چیزیں جو ہے انتہائی حالات میں ہوتی تھیں، یہ نہیں کہ کسی کے بارے میں جا کے شکایت کر دیا اور فوراً اس کی جو ہے عدالت شروع ہو گئی اور فوراً جو ہے اس پہ پھانسی کا حکم ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ جو بہت ہی استثنائی حالات ہوتے تھے اس کے لیے ہے، اور اس کے اندر بھی توبہ کرنے کا کی پوری گنجائش ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ جنگ کرتے ہیں اسلام کے خلاف، ان کو بھی توبہ کرنے کی گنجائش ہے، اگر ان کو جنگ کی حالت میں نہ پکڑا جائے بلکہ جنگ کے بعد وہ توبہ کر لیں اور اس کے بعد پکڑے جائیں تب بھی ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ تو کافی ہمارے یہاں اس بات کی وسعت ہے، اور جب بھی اسلام میں اسلامی حکومت یا اسلامی جو معاشرہ ہے وہ متمکن ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں نہیں کرتا ہے۔ جو معاشرہ خوفزدہ ہوتا ہے، جو معاشرہ دوسروں سے ڈرتا ہے، وہی اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں ختم نہ کریں جو کہ ہمارے بارے میں بہت ہی غلط تصور پورے دنیا میں پھیلاتی ہیں کہ ہم کسی کو برداشت نہیں کرتے، ہم دوسری رائے کو قبول نہیں کرتے ہیں، ہم دوسرے کے اوپر اپنی بات تھوپنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیز نافذ ہو سکتی ہے تو مسلمانوں پر ہو سکتی ہے، غیر مسلموں پر نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ تو مانتے ہی نہیں ہے، ان سے ہم کو تصور کریں گے اور کیوں ان سے مانگیں گے کہ بھائی وہ یہ بات مانے جو کہ ہم سمجھتے ہیں۔ اچھا غیر مسلمین پر اس کا اطلاق ہونا ہی نہیں چاہیے، مسلمانوں پر ہونا چاہیے۔ اگر وہ اس طرح کی گالی گلوچ کرے حضور پاک وغیرہ کے بارے میں، پھر اس سے مسالہ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد بھی اس کو توبے کا موقع ملے گا۔ شکریہ۔ اور پراچا صاحب واپس آ گئے، فرید پراچا صاحب، آپ نے اگر سنا ہو میں نے جو سوال پوچھا تھا اس وقت آپ غالباً ٹیلی فون پر تھے کہ کیا پاکستان میں جو اس وقت قانون ہے 295C اور تاریخی طور پر جو اسلام کے فقہ ہیں انہوں نے اس بارے میں کوئی بات کی ہے یا کوئی شہادت ہمیں وہاں ملتی ہے؟ پراچا صاحب جی، سوال آپ کا واضح نہیں ہوا۔ میں نے یہ سوال ہے جی، میرا سوال یہ تھا کہ اس وقت جو قانون ہے پاکستان میں رسالت کا جو 295C ہے، تو تاریخی طور پر جو اسلام کے فقہ ہیں مثلا امام ابو حنیفہ یا امام شافعی، تو ہمیں کوئی ایسی وہاں مثال ملتی ہے، کوئی شہادت ملتی ہے کہ انہوں نے یہ بات کی ہو کہ سزائے موت دی جانی چاہیے؟ جی بالکل ہے، یعنی یہ ہے نا جی کہ جس کو فتویٰ کہتے ہیں نا جی، کہ تمام اختلاف بھی رہا ہے، لیکن جب اس پر ایک فتویٰ قائم ہوا جس میں تمام مسالک اکٹھے تھے، جیسے میں نے یہ کہا کہ وفاقی شرعی عدالت میں جب یہ معاملہ گیا تو امام ابو حنیفہ کے ماننے والے بھی جہاں پہ موجود ہیں، اور اسی طرح اہل حدیث مسلک کے جو کسی فقہ کو نہیں مانتے یا شافعی فقہ کے قریب ہیں وہ ان کے بھی تھے، اور فقہ جعفریہ کے بھی۔ تو اس لحاظ سے یہ چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر ہوئی ہیں، اور اس میں جو ایک اختلافی فقہا کا تھا وہ بھی وہاں پہ نقطہ نظر آیا، اور اس کے بعد اس پر ایک فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو اس میں جو سارے پہلو کو مد نظر رکھ کر جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پر ایک متفقہ فتویٰ ہے تو وہ فتویٰ اسی بارے میں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات کہ جی اس سارے میں ابھی میں یہ سن رہا تھا کہ غیر مسلم، یعنی غیر مسلموں کو یہ اختیار تو ہے کہ وہ تسلیم نہ کریں، یعنی یہ بالکل کوئی کسی پر پابندی، کسی پر جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، لیکن توہین کرنے کا اختیار تو نہیں ہے کسی کو بھی۔ مسلمان کسی پیغمبر کی بھی، بلکہ کسی بھی یعنی جو کسی بھی مذہب کے جو پیشوا ہے ان کی کسی کی بھی توہین کسی صورت نہیں کرتے، اور آسمانی مذاہب میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ان کا ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک سارے پیغمبروں پر ایمان نہ رکھیں۔ اس لیے کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کسی پیغمبر کی توہین کرے۔ اسی طرح کسی غیر مسلم کو بھی یہ اختیار تو نہیں ہے، یہ اختیار ضرور ہے کہ وہ بالکل نہ تسلیم کرے، لیکن نہ ماننے کا مطلب توہین کرنے کا اختیار تو نہیں ہے۔ دل آزاری پر دنیا بھر کے اندر قوانین موجود ہیں،
پرچم کی جو ہے وہ آپ توہین نہیں کر سکتے، آپ کانسٹیٹیوشن کی توہین نہیں کر سکتے آپ، اور اس بارے میں سخت ترین قوانین موجود ہیں. تو کجا کسی مذہب کے جو سب سے بڑے پیشوا ہے ان کے بارے میں ہم کہیں کہ جی چونکہ یہ غیر مسلم ہے اس لیے اس کو تو اختیار ہے کہ یہ کر دے، تو یہ کسی صورت نہیں ہے. لیکن کسی کو یعنی ایک فرد کو دوسرے فرد کی توہین کا اختیار نہیں ہے. کجا کہ کسی کو صرف اس لیے کہ وہ نہیں مانتا اس لیے اس کو یہ اختیار دے دیا جائے. تو اس بارے میں تو بالکل ایک کامن سینس کے تحت آنے والی یہ بات ہے کہ یہ اختیار جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں دیا جا سکتا. لیکن اس میں جو ترمیم ہوئی یعنی اس سے پہلے سزائے موت نہیں تھی. آپ نے درست فرمایا کہ مختلف جو چیزیں ہیں مثلا پرچم کی توہین کرنا یا ایک شخص کی توہین کرنا اس کی سب کی سزائیں ہیں، لیکن کیا یہ سزا سخت نہیں ہے زیادہ کہ کسی شخص کو سزائے موت دے دی جائے اور وہ بھی کوئی ڈاکومنٹیشن موجود نہیں ہے؟ جیسے کہ ایک جو مثال ہمیں ملتی ہے انگریزوں کے زمانے کی کہ کتاب لکھی گئی، لیکن اس میں تو کچھ نہیں، دو عورتوں کا جھگڑا تھا، اس نے ایک عورت نے کہا جو گواہی تھی. تو آپ کے خیال میں کیا یہ سزا زیادہ سخت ہے نہیں ہے کہ موت کی سزا دے دی جائے اس طرح کے کیسز میں؟ لیکن کہ کچھ سزائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی حیثیت ایک بڑے وقوعے کو روکنے کی ہوتی ہے. وہ سزا دینا دراصل اتنا مقصود نہیں ہوتا جتنا اس کی بنیاد کے اوپر، جیسے ہاتھ کاٹنا ہے چوری کی سزا ہے، یا اسی طرح سے زنا کی سزا ہے. اب یہ سخت سزائیں ہیں بظاہر ہے لیکن یہ معاشرے کو امن دیتی ہیں. اسی طرح سے اگر یہ سزا موجود ہے اور اس کو رکھا گیا ہے اور مطلب قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے واقعات نہ ہوں کہ جہاں پر کوئی دل آزاری کرے اور کوئی خدا نخواستہ اس پر ریئیکشن دے. تو کسی طرح کی بھی چیزوں سے روکنے کو یا معاشرے کو امن سے رکھنے کے لیے ایسی چیزیں جو ہیں وہ اس حکمت کے تحت ہوتی ہیں کہ جس سے آخر کار معاشرے کو امن نصیب ہوتا ہے. اچھا فرید پرائچہ صاحب، میں اگلا سوال آپ سے اس لیے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نہ صرف یہ کہ ایک اسکالر ہیں بلکہ آپ کا قانون سازی میں بھی دخل ہے. تو میں جیسے اور پھر یہ کہ جماعت اسلامی پاکستان کی جو دینی جماعتیں ہیں ان میں اس کی ایک اہم سیاسی حیثیت ہے، اور اس وقت جو آسیہ بی بی کے مقدمے کا فیصلہ ہے اس کے احتجاج میں جماعت اسلامی شامل ہے. تو میں آپ سے یہاں یہ پوچھوں گی کہ اس سے قطع نظر کہ یہ 295C غلط ہے یا درست ہے، لیکن اگر پاکستان کے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے اور اس نے اس کی توجیہ بھی دی ہے، اس پورے فیصلے کی پہلی دفعہ اردو میں اور انگریزی میں کاپی بھی دی گئی اور وضاحت بھی کی گئی، تو کیا اگر یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس شواہد نہیں ہے، تو یہ مان لینا مناسب ہے یا اس پہ احتجاج کرنا آپ کے خیال میں ٹھیک ہے کہ اس پہ احتجاج کیا جائے؟ اور اس پہ یہ ٹھیک ہے بات ہے، یعنی عدالتوں کا ہم ہمیشہ احترام کرتے ہیں اور عدالتوں کے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن عدالت کے فیصلے کے میرٹ اور ڈی میرٹ جو ہیں وہ تو بہرحال فیصلہ ہونے کے بعد زیر بحث لائے جا سکتے ہیں اور لائے جاتے ہیں اور اس پر کانفرنسز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ یہ بات جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے کہ اس سے پہلے یعنی جتنا ایک پریشر کریٹ کیا گیا یورپی یونین کی طرف سے، ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے کہ جی پی ایس کو مشروط کر دیا گیا آسیہ کیس کے ساتھ. یعنی کوئی ایک کیس کسی ملک کے اندر موجود ہو، کسی دوسرے ملک کو یا کسی ادارے کو، عالمی ادارے کو یہ اختیار تو نہیں ہے کہ وہ اس کیس کے سلسلے میں ایک پریشرائز اس ملک کو یا اس کی عدالتوں کو پریشرائز کرے. اسی طرح کی دیگر آپ دیکھیں ابھی جو فیصلے کے بعد پھر خود یو کے کی طرف، امریکہ کی طرف سے، یورپی یونین کی طرف سے جو ایک رد عمل آیا ہے، تو گویا کہ یہ اس نے ایک فضا پہلے سے بنا دی کہ جی ہماری عدالتوں کو بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے اور ہماری حکومت کو بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے. تو اس طرح کے بے شمار کیسز ہر ملک میں موجود ہوتے ہیں اور یہ انٹرنیشنل قانون بھی ہے اور ایتھک بھی ہے کہ کسی ملک کو بھی کسی کی ملک کی عدالت کو اور کسی ملک کی حکومت کو محض ایک کیس کے سلسلے میں پریشرائز کرنا کسی طرح سے بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ انصاف میں اور عدل میں مداخلت کے مترادف ہے. تو چونکہ یہ سارا ایک پس منظر تھا اس لیے اس پر جو ایک رد عمل لوگوں کی طرف سے آیا
یا خود جماعت اسلامی نے بھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بڑی بڑی ریلیاں کی ہیں. اور یہ بات بھی ایک قابل ذکر ہے کہ ہماری ریلیاں جہاں پہ ہزاروں کے تعداد میں لوگ موجود تھے، کسی ٹریفک کی بتی یا کسی پھول کی پتی کا بھی نقصان نہیں ہوا. یہ بات بھی اپنی جگہ پہ ہے کہ محض یعنی بعض شرپسند عناصر ان کی بنیاد پر پوری اس ایک ناموس رسالت کے سلسلے میں جو ایک جذبات ہے ان کے سلسلے کو کوئی منفی تعصب جو ہے ان کے سلسلے میں نہیں پیدا کیا جا سکتا. تو بہرحال یعنی یہ موجود ہے. اور اب جو کچھ بھی یہ مظاہرے ہو رہے ہیں یہ صرف اس کیس کے لیے نہیں ہو رہے، یہ ہو رہے ہیں کہ کیا اس کے بعد اگلا ہدف ہمارے ناموس رسالت کے قوانین تو نہیں ہے جن کے سلسلے میں میں یہاں پہ پراچی صاحب میں یہ کہنا چاہوں گی، صرف یہ میرا کمنٹ ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بات تو ساری یہ ہے کہ ایک عورت ہے، ماں ہے، اور مطلب صرف مائیں بھی جرم کرتی ہیں، لیکن اس کا جرم ملزم ہے، وہ مجرم نہیں ہے کیونکہ عدالت میں جرم ثابت نہیں ہوا. تو اگر اس کو ایک مثال بنانے کی بات ہو رہی ہے تو تھوڑی سی مطلب اس میں تو جب آپ پروٹیسٹ جو ہے اس میں یہ بات واضح ہونی چاہیے پھر کہ یہ آسیہ بی بی کے خلاف تھی. آپ نے دیکھا کہ ان کے وکیل بھی چلے گئے ملک چھوڑ کے، اور ان کے شوہر بھی اپیلیں کر رہے ہیں کہ اور ظاہر ہے کہ یہ ان کی جو ان کو خدشات ہیں وہ بے جا نہیں ہے. ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ عدالت نے چھوڑ دیا لیکن لوگوں نے مار دیا، اور پھر آگے کوئی بھی سنوائی نہیں ہے ان لوگوں کی. تو میں اب حسن الیاس سے یہ پوچھوں گی کہ حسن صاحب، آپ نے پراچا صاحب کی بات سنی اور ایک حد تک انہوں نے عدالت کے فیصلے سے دفاع، انہوں نے کہا کہ عدالت کا احترام واجب ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس فیصلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کو کچھ نظر آتی ہے کمی تفتیش میں یا تحقیق میں یا شواہد میں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو میں بنیادی ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں اس قانون کے حوالے سے جو ہمارے بہت ہی محترم فرید پراچا صاحب نے فرمائی ہے کہ اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے. میں نے جو گفتگو میں یہ بتایا کہ ہمارے جو جلیل القدر فقہاء ہیں جن کا احترام ہم سب کرتے ہیں، اور ہم سب ان کی، بلکہ پاکستان میں ہمارے علماء تو ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کے حوالے سے بتایا کہ ان کے نزدیک بھی جس صورت میں ابھی یہ قانون موجود ہے ان کے نزدیک اس قانون کی یہ شکل نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے جب اس موضوع پر گفتگو کی، کتابیں لکھی، انہوں نے بتایا کہ جو توبہ ہے اس کا نہ صرف یہ کہ اس کو مہلت دی جائے گی، بلکہ میں نے ریفرنسز دے کر ابھی یہ بتایا، مجھے بہت خوشی ہوتی کہ فرید پراچا صاحب اس کو موضوع بنا کر یہ کہتے کہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ ہوں یا امام سرخسی ہوں یا امام باقی ہمارے جلیل القدر علماء ہوں، انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں کتابوں میں کہ ایک شخص کا اپنا بیان اس کے بعد اگر ثابت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو مہلت، تو یہ چیز تو کچھ قانون میں موجود ہی نہیں ہے. قانون تو کہتا ہے کہ جس نے توہین رسالت کی سزا دی اس کو موت دی جائے گی. اور ہماری جو فقہ ہے، جو ہمارے جو جورسٹ ہیں جن کو لوگ دنیا میں مانتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کا اپنا نقطہ نظر اس سے مختلف ہے، لکھا ہوا موجود ہے، کلاسیکل بکس میں موجود ہے. تو پہلی تو ایک چیز جس پر میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ ان چیزوں سے نظریں نہیں چڑھائی جا سکتی. حقیقت یہی ہے کہ جو موجودہ قانون ہے اس قانون میں اس بات کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ آدمی توبہ کرے، استغفار کرے اس کو مہلت دی جائے گی، جو ہمارے فقہاء کے نظر آتا ہے. یہ پہلی بات ہے. دوسری چیز جو آپ کا سوال ہے کہ اس جو فیصلہ ہے اس پر میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میں سب سے پہلے آپ کو بہت دلچسپ چیز بتانا چاہتا ہوں، اور وہ چیز جو ہے وہ بہت بڑے عالم مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی ان کا تبصرہ ہے کہ اس پورے واقعات پر جو توہین رسالت کے اوپر ہم جذباتی ہوتے ہیں، ایک سزا بنتی ہے. میں خود سے کچھ نہیں کہہ رہا، یہ ان کے الفاظ ہیں، اور جو الفاظ ان کے شاگرد نے ایک کتاب میں لکھے. میں یہ پڑھ کے سناتا ہوں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ مسلمان اس معاملے میں اتنے زیادہ جذباتی اور حساس ہو جاتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ در حقیقت حضرت کی سبکی میں اپنی سبکی کا غیر شعوری احساس پوشیدہ ہے. مسلمانوں کی خودی اور انا مجروح ہوتی ہے. ہم جسے اپنا پیغمبر اور رسول مانتے ہیں تو مجھ کی اہانت نہیں کر سکتے. چور در حقیقت اپنی انانیت پہ پڑتی ہے، لیکن مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کی محبت میں
उनको ये पैगंबर की मोहब्बत है जो उनको इंतकाम पर आमादा मैं कर अब रही है। आपको, क्योंकि आप ये सिर्फ हमारे देखिए, चंद मिनट बाकी हैं, इलियास बहुत शुक्रिया आपका। मैं ज़फ़रुल इस्लाम साहब से कहूँगी मुख्तसरन अगर आप इसमें कुछ इजाफा करना चाहें। नहीं, बिल्कुल मैं मुतफिक हूँ इस बात से कि ये चीज़ें ये आना का मसला है और कुछ लोग उसको सियासी तौर से इस्तेमाल करते हैं ताकि अपनी चौधाहट वहाँ कायम करें और इससे पूरे अवाम को ये शिद्दत पसंद बनाते हैं। इसका इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम ये नहीं है। जो इस्लाम हम पेश कर रहे हैं वो इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है, बल्कि इस्लाम खुद साख्ता है और सियासी इस्लाम है, जिसके तहत जो है दूसरों की जान लेना, जबकि खुद ये लोग मुजरिम होते हैं, बड़े से बड़े जराइम करते हैं, लेकिन किसी एक गरीब फकीर बेचारी औरत है, उसने कुछ कह दिया, उसको मौका देने के बजाय, माफी मांगने के बजाय, तौबा करने के बजाय वो चाहते हैं कि फौरन जो है उसको लटका दिया जाए। ये इस्लाम नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि बाहर के लोग बोल रहे हैं तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि इस वक्त ह्यूमन राइट्स का इशू उसको यूनिवर्सल जुरिडिक्शन माना जाता है। दुनिया में हर जगह कहीं पर भी ह्यूमन राइट्स इशू हो रहा है तो उस पर दूसरे लोग बोलना अपना हक समझते हैं और समझ लिया गया है, उसको मान लिया गया है। इसलिए अगर बाहर के लोग बोलते हैं, कहीं भी हो बोलते हैं, तो ये उनका हक है और उनको बोलना चाहिए, और न बोलें तब उन पर उनकी गिरफ्त होनी चाहिए कि आप इतना बड़ा मसला हो रहा है, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। कि किसी को इस सिलसिले में अपने हुदूद वगैरह का सहारा नहीं लेना चाहिए कि हमारी सरहदें अलग हैं इसलिए आप नहीं बोल सकते हैं, बल्कि दुनिया भर के लोगों को हक है कि इस किस्म की ज्यादती जब हो तो वो बोले, इसलिए कि ये इंसानियत के खिलाफ है, इंसानी हकूक के खिलाफ है, जिसको सारी दुनिया मान चुकी है। और हम समझते हैं कि मुसलमानों ने अभी तक दिल से इसको नहीं माना है, उनको भी मानना चाहिए। इंसानी हकूक भी हैं, इंसान गलती भी कर सकता है, उसको मौका भी देना चाहिए। लेकिन हम लोग समझते हैं कि फौरन जैसे कोई गलती करे फौरन उसको डंडा मारो। बहुत शुक्रिया ज़फ़रुल इस्लाम साहब। मैं बस गलत जी बहुत आपका शुक्रिया। और मैं आखिर में प्रोफेसर फरीद पराची साहब, मैं आपसे मुख्तसरन सिर्फ ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप की इस जमात जो है वो इस केस के फैसले की मुखालफत करती रही है, तो क्या आप सबसे अगर ये पूछूं मैं कि क्या आप इसके हक में हैं? अव्वल तो पहली बात तो ये कि अब ये दोबारा अदालत में जाएगा, क्योंकि इसके लिए अपील की बात हो चुकी है कि अपील मंजूर, लेकिन अगर उसके बाद भी बरियत होती है आसिया बीबी की, तो आप उसे कबूल करेंगे या आप समझ? देखिए, हम तो खुद जा रहे हैं अदालत में और हम ये इस पे मुकम्मल वकला की और माहिरीन कानून की और मुफ्तियान कराम की हम मीटिंग बुला के उसमें ये इस पे पूरे मेरिट के हिसाब से हम इसको आगे पेशरफ्त करेंगे। बाकी ये एक जुमला सिर्फ मैं करके बात खत्म करता हूँ, चूंकि आपका वक्त खत्म हो रहा है, कि ह्यूमन राइट्स डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के भी हैं, ह्यूमन राइट्स रोहिंग्या मुसलमानों के भी हैं, ह्यूमन राइट्स जो है वो कश्मीरी उन औरतों के भी हैं कि जिनको बेगुनाह जिनको पैलेट गन से जिनको छलनी कर दिया गया है। कहीं उन ह्यूमन राइट्स के बारे में बात जो है वो नहीं होती, जिनको बेगुनाह बांग्लादेश में फांसियों पे लटकाया जा रहा है, एक बिला यानी एक अपनी ही कोर्ट्स बना के। तो ह्यूमन राइट्स तो उनके भी हैं। हमारे यहाँ बहुत सिलेक्शन है ह्यूमन राइट्स के सिलसिले में, अगर बिला तफरीक। जी शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रिया करूंगी पराची साहब आपका। और वैसे मैं थोड़ा सा एक जुमला यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि यूरोपीय यूनियन ने अभी बिल्कुल हालिया बयान में मजम्मत की है बहुत सख्ती से कश्मीर के हालात और वाक़यात की। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आपका डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम ख़ान साहब, मोहम्मद हसन इलियास साहब और प्रोफेसर फ़रीद पराची साहिबान, आपने अपने कीमती वक्त हमें दिया और हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे, इसमें मज़ीद डिस्कशंस करेंगे। इस वक्त चलते हैं एक छोटे से प्रोमो की जानिब। VOA उर्दू अब आपके हाथ में। पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए। दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खुसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खुसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तयाब है। VOA उर्दू अब आपके हाथ में। सामीन, हमारे मेहमान डॉक्टर जावेद अहमद गामदी साहब हमारे साथ हैं और गामदी साहब ने कुछ गुफ्तगू का हिस्सा सुना होगा। डॉक्टर, आपने सुना गामदी साहब हमारी इस वक्त की गुफ्तगू? जी मैं सुनता रहा हूँ। अगर मुख्तसरन पहले तो अगर आप इस पे कुछ चंद लफ्ज़ कहना चाहें, लेकिन असल सवाल मैं आपसे दूसरा करना चाहूँगी उसके बाद।
میں دونوں نقطہ نظر سامنے آ گئے ہیں، اور آپ پر بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمارے ہاں کے جو مذہبی عناصر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قانون انہوں نے بنا دیا ہے بس اس کو مان لیا جائے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ بتائیں کہ قرآن مجید نے کہاں یہ کہا ہے کہ توہین رسالت پر کسی کی گردن مار دی جائے گی، تو وہ اس کے لیے کوئی بات پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیے کسی صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون بیان کیا ہے، کیا اسی طرح بیان کیا ہے جیسے چوری کی سزا بیان کی ہے، جیسے بدکاری کی سزا قرآن نے بیان کی ہے؟ تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ قرآن مجید اور حدیث کا پورا ذخیرہ اس سے بالکل خالی ہے۔ یہ بات میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں اور اس کو لکھ چکا ہوں، بارہا بیان کر چکا ہوں۔ یہ بات بھی بالکل صحیح کہی گئی ہے، جن لوگوں نے بھی کہی ہے کہ ہماری فقہ میں بھی جس طرح کا قانون بیان ہوا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے جس طرح اس کو پاکستان میں تعزیات پاکستان کا حصہ بنایا گیا ہے۔ یہ قانون قرآن کے بھی خلاف ہے، یہ حدیث کے بھی خلاف ہے، یہ فقہ اسلامی کے بھی خلاف ہے۔ غامدی صاحب، میری بہت یہ خواہش ہے کہ ہم اپنا نہ صرف ریڈیو بلکہ فیس بک لائیو اسی موضوع پر کر کے تفصیل سے آپ سے بات کریں، لیکن اس وقت میں خاص طور سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آسیہ بی بی کے جو مقدمے کی بات جو جاری کیا سپریم کورٹ نے بیان جاری کیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ آپ اس فیصلے کی جس طرح وضاحت کی گئی آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اس فیصلے کے دو حصے ہیں۔ ایک فیصلے میں چیف جسٹس صاحب نے یہ بتایا ہے کہ اس قانون کی بنیادیں کیا ہیں۔ فیصلے کا وہ حصہ انتہائی ناقص ہے، اس میں قرآن مجید کی جو آیات نقل کی گئی ہیں ان کا کوئی تعلق اس قانون سے نہیں ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جس میں انہوں نے واقعات کا جائزہ لیا ہے، مقدمے کی رودات بیان کی ہے، پھر یہ بتایا ہے کہ اس میں کتنے تضادات ہیں۔ وہ حصہ بہت محکم ہے، بالکل صحیح ہے، اور اس میں جس بنیاد پر انہوں نے آسیہ بی بی کی رہائی کا فیصلہ کیا ہے قانونی لحاظ سے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی سزا اگر کسی کو دینی ہے تو آپ کو بیانڈ ڈاؤٹ جرم کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ شک کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو دیا جاتا ہے، چنانچہ اسی شک کا فائدہ دے کر انہوں نے اس کی بریت کا اعلان کیا ہے۔ اگر آپ ان کے فیصلے کو جذبات سے الگ ہو کے قانون کی بنیاد پر دیکھیں تو وہ بالکل درست فیصلہ ہے۔ تو آپ نے جو کہا کہ قانونی لحاظ سے ناقص ہے، تو کچھ آپ اگر وضاحت اس کی کریں، تھوڑا سا ہمیں قرآنی آیات کوئی جس آپ نے کہا کہ وہ غلط حوالہ دیا گیا ان کا۔ یہ بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ایک جگہ یہ ذکر ہوا ہے کہ جو لوگ اللہ کے پیغمبر کو، مسلمانوں کو اذیت دیتے ہیں، عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان کو ہم وارن کر رہے ہیں کہ وہ اس اپنی حرکت سے باز آ جائیں ورنہ انہیں سخت ترین سزائیں دی جائیں گی۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ خود الفاظ بتا رہے ہیں کہ لوگوں نے اذیت دی ہے، انہوں نے الزامات لگائے ہیں، انہوں نے بہتان تراشے ہیں، انہوں نے مسلمان عورتوں کو تنگ کیا ہے، انہوں نے رسول اللہ کو اذیت دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے باوجود قرآن وارن کر رہا ہے کہ اگر وہ باز نہ آئے تو کیا یہاں پر بھی کسی کو وارننگ دی گئی تھی؟ کیا یہ کہا گیا تھا کہ فلاں لوگ اگر باز نہ آئے تو ان کو سزا دی جائے گی؟ ایک دیہاتی عورت سال سے کے کھیت سے کام کرنے والی، معلوم نہیں کتنا دین کو جانتی ہے، کتنا ایمان کو جانتی ہے، ایک جھگڑے کے دوران میں کچھ الفاظ اگر فرض کر لیجیے کہتی ہے تو سب سے پہلے تو ان لوگوں کو ان کے پاس جانا چاہیے تھا کہ اسے تلقین کرتے، نصیحت کرتے، اسے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بتاتے، اس کو دین کی دعوت دیتے، اس کو بتاتے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کے بجائے آپ کہتے ہیں کہ اس کو ٹانگ دیا جائے۔ یہ کس قرآن میں لکھا ہوا ہے، کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ پانی پلانے، ایک محبت سے وہ پانی لے کر آئی تھی پلانے کے لیے جو لوگ دھوپ میں کام کر رہے تھے۔ تو بہرحال اس پہ بہت ساری وضاحت کی ضرورت ہے، کیونکہ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک نقطہ نظر ہے۔ اور غامدی صاحب میں چاہوں گی کہ آئندہ بھی پروگرام میں زیادہ وقت دے کے ہم آپ سے اس پہ بات کریں۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی، اور اس کے ساتھ ہی سامعین میں آپ سے اجازت بھی چاہوں گی۔ انجم ہیرلڈ گل ہمارے اس پروگرام کے پروڈیوسر تھے، شہناز عزیز کی طرف سے اور جاوید احمد غامدی صاحب کی طرف سے خدا حافظ۔ اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے
وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔